औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ ऑनलाइन ज़ूम क्लास पे। गर्ल्स, इससे पहले आप लोगों ने अल-दर्सुस्सानी अरफ़ की जो थी दर्स की आप लोगों ने जो था पढ़ा। आज जो है हम जो है अल-दर्सुस्सानी बाद जो है हम स्टार्ट लेंगे। आयत नंबर है 44 स्टार्ट लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू इन्ना यंतहू व यग़फ़िर लहुम मा क़द सलफ़ा व इन युअद्दू फ़क़द मज़ात सुन्नतुल अव्वलीन। वर्ड्स टू वर्ड्स मीनिंग देखें। कुल कह दीजिए, लिल्लज़ीना लोगों से, लोगों, कफ़रू काफिर, इन अगर यंतहू बाज आ जाएं, यग़फ़िर लहुम माफ़ हो, माक़द जो कुछ, सल्फ़ा हो चुका, व इन और अगर, युअद्दू फ़क़द फिर भी वही करेंगे, मज़ता गुज़र चुकी, सुन्नतुन तरीक़ा, अव्वलीना अगले लोगों का। तर्जुमा देखें। ए पैगम्बर, कुफ़ार से कह दो कि अगर वो अपने अफ़ाल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और फिर अगर फिर वही हरकत करने लगे तो अगले लोगों का जो तरीक़ जारी हो चुका है वही इसके हक़ में जो है क्या किया जाएगा, बरता जाएगा। आयत नंबर है आपके पास 38। इसमें जो है बेसिकली अल्लाह ताला का फ़रमान का ज़िक्र आया है। ठीक है, अल्लाह ताला के फ़रमान का ज़िक्र आया है। ठीक है, फ़र्स्ट पे है आपके पास यहाँ पे अल्लाह ताला का फ़रमान क्या है, जंग ना करो। सेकंड है इस्लाम कबूल कर लो। ठीक है, फिर है जो तरीक़ा पहले लोगों के लिए था, मतलब कि कौम और आद, कौम समूद वही तरीक़ा। कौम में हुद का ज़िक्र है, मतलब जो वाक़ियात हैं, और कौम नूह का। ठीक है, अब यहाँ पे आयत नंबर 38 में कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू, तुम काफिर इससे फरमाओ। इस आयत के मायने ये है कि अल्लाह ताला के हुज़ूर से मुखातिब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफियान और इसके साथियों से फरमा दीजिए कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़र करें और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने से बाज आ जाएं तो दीन इस्लाम में दाखिल होकर इसको मजबूती से थाम लें, यानी इस्लाम कबूल कर लें, तो अल्लाह ताला इनका कुफ़र और इस्लाम से पहले के गुनाह जो हैं क्या कर देगा, माफ़ फरमा देगा। अगर वो अपने कुफ़र पर कायम रहें और आपके और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फिर से इस जंग के मामले में अल्लाह ताला की सुन्नत जो गुज़र चुकी है, तो अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को हलाक फरमा देता है और अपने अनबिया की मदद करता है। जैसे पिछली उम्मतों के कुफ़ार ने जब अल्लाह ताला के रसूलों को जो था जुटलाया और उनकी नसीहत कबूल करने की बजाय गलत रास्ता इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने इन्हें इबरतनाक अज़ाब में क्या किया, मुब्तला कर दिया। मसलन कि जैसे कौम नूह थी, कौम हुद थी और कौम लूत वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आयत नंबर है आपके पास 39 की तरफ आते हैं। आयत नंबर 39 है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फ़ितनतुन व यकूनुद्दीनु कुल्लिल्लाहि फ़इंतहू फ़इन्नल्लाहा बिमा यअमलूना बसीरुन। तो वर्ड्स टू वर्ड्स मीनिंग देखें। वक़ातिलूहुम, और लड़ते रहो, हत्ता यहाँ तक, ला नहीं, ताकूना रहे, फ़ितनतुन फसाद, वयाकूना और हो जाए, नद्दीनो दीन, कुल्लुहु सब, लिल्लाहि अल्लाह का, फ़इन तो फ़इनतहु बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह तो अल्लाह, बिमा इनके यामलूना काम को, बसीरुन
دیکھتا ہے۔ ترجمہ: اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 39۔ آیت نمبر 39 میں اور 40 تقریباً سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس اس کا اسکیچ ہے۔ فتنے کا ذکر آیا ہے، ایمان والوں کافروں سے لڑو اور اگر باز آ گئے تو اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 39 اور 40 میں 40 آیت بھی دیکھ لیں ساتھ میں آپ لوگ۔ آیت نمبر 40 بھی آپ لوگ ساتھ میں دیکھیں۔ وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ورڈز ٹو ورڈز میننگ دیکھیں۔ اور اگر اللہ اور اگر تولو روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا پس جان لو، فَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ کہ اللہ مولاکم تمہارا حمایتی، نعمہ لیکن خوب، مولا حمایتی ہے، ونعم کیا خوب، والنصیر مددگار ہے۔ ترجمہ: اور اگر روگردانی کرے تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ آیت نمبر 39 اور 40 کا اسکیچ میں یہاں پہ آپ کو شو کر رہی ہوں۔ اب آیت نمبر 39 میں بیسکلی فتنے کا ذکر آیا ہے، اے ایمان والو کافروں سے لڑو اور اگر باز آ جائیں اور اللہ اس کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً، اور ان لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد جو ہے باقی نہ رہے۔ کن لوگوں سے لڑو؟ کفار کا ذکر آیا ہے، کافروں سے اس وقت تک لڑو جب تک زمین پر کفر اور فتنے کا ساتھ جو ہے کیا نہ رہے، باقی نہ رہے۔ اس آیت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایمان والو اللہ اور اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کا غالبہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا جو ہے کیا کرے گا، دے گا۔ اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، مسلمانوں کا مددگار ہے۔ یہاں پہ بیسکلی پھر آیت نمبر یہ آپ کے پاس تھا آیت نمبر 39 اور 40 کا جو تھا خلاصہ تھا۔ آیت نمبر 41 کی طرف اب آئیں گے۔ آیت نمبر 41 ہے آپ کے پاس وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مال تم کفار سے لوٹ کر لاؤ تو اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ ورڈز ٹو ورڈز میننگ دیکھیں۔ وَعَلَمُوا اور جان رکھو، وَعَلَمُوا اور جان رکھو، انما کہ جو کچھ غنیمتم تم کو غنیمت ملے، من کسی، شیئن چیز سے، فإن للہ سوائے اللہ، خمسہ 5واں حصہ، وللرسول اور رسول، ولذی القربى اور اہل قرابت کا، اہل قرابت مطلب رشتہ دار، والیتامى اور یتیموں کا، والمساکین اور محتاجوں کا، وابن السبیل
اور مسافروں کا ہے۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل قرابت کا، یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں بیسکلی مال غنیمت کا ذکر ہے۔ مال غنیمت مطلب کہ جو مال جو ہے جنگ کی صورت میں حاصل ہو جائے مسلمانوں کو۔ اب یہاں پہ انفال کا مطلب کیا ہے؟ نفل کی جمع، مدنی ہے مال غنیمت۔ ٹھیک ہے، نفل کی جمع کیا ہے؟ انفال۔ انفال کے معنی ہے مال غنیمت، یعنی وہ مال جو دشمن سے لشکر کشی کی صورت میں کیا کیا جائے؟ حاصل کیا جائے۔ آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ مال جیسے کفار سے جنگ میں قہر و غالب کے طور پر حاصل کریں اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کی حالت اور اس کی امت کی خصوصیات۔ ٹھیک ہے، مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کسی کے لیے غنیمت کا مال جو تھا حلال نہیں تھا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے حلال کر دیا۔ مال غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ۔ مال غنیمت کے حکم اور اس کی تقسیم سے متعلق چند مسائل درج ذیل ہیں۔ مال غنیمت میں خمس یعنی 5واں حصہ خاص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ وسلم کے اہل قرابت کے حصے ساخت ہو گئے۔ جو اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے گا تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے، ایک مسافر کے لیے۔ اگر یہ تینوں حصے ایک ہی تقسیم مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیں تو بھی جائز ہے، اور مجاہدین کی حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے یتیم اور مساکین مسافر اکثر فقیر ہوں تو یہ لوگ دوسروں کی نسبت جو ہے خمس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ فقراء تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں لے سکتے، اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا جو ہے کچھ حق نہیں۔ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے جو ہیں کیا کیے جائیں گے؟ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے جو ہیں 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ اس کا ایک حصہ ایک گھوڑے کا اور دوسرا اس کے لشکر کے سرداروں اور سپاہیوں کا، اور دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو بھی ملے گا۔ اونٹ اور گدھے کسی کے پاس بھی ہو تو اس کی وجہ سے کچھ زیادہ حصہ نہیں ملے گا، اسے بھی پیدل والے کے برابر کا حصہ ملے گا۔ اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے آپ کے پاس آیت نمبر 41 کا جو ہے نیکسٹ پارٹ دیکھیں آپ لوگ۔ آیت نمبر 41 کا نیکسٹ پارٹ ہے آپ کے پاس ان کنتم آمنت باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اور اگر تم خدا پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو تو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجیں مٹبھیر ہوں گی تو اپنے اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل فرمائے، اور خدا قادر ہر چیز پر قادر ہے۔ ورڈز ٹو ورڈز میننگ دیکھیں۔
इन कुंतुम अगर तुम आमंत बिल्लाह अल्लाह पर ईमान, वमा अंज़लना इस चीज़ पर, वमा अंज़लना इस चीज़ पर, वमा अंज़लना उस चीज़ पर, अला अब्दिना जो हमने उतारी बंदे पर, अला अब्दिना जो हमने उतारी बंदे पर। यौमुल फुरकान फैसले के दिन, यौमुल फुरकान फैसले के दिन, यौमुल ताकल जुमान में दोनों, में दिन, ताका दोनों, जुमाने फ़ौजे आमने सामने, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, अल्लाह पर, अल्लाह पर, अल्लाह पर, कुल्ले एक, शैइन चीज़, क़दीरुन क़ादिर है। अगर तुम खुदा पर और इसके नुसरत पर ईमान रखते हो तो जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले दिन, फ़र्क करने के दिन यानी जंग बदर में जिस दिन दोनों फ़ौजें आमने सामने यानी एक दूसरे फ़ौजों में मुठभेड़ हो गई और अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, तो खुदा हर चीज़ पर जो है क्या है, क़ादिर है। अब यहाँ पे जो है जिस दिन दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई, यौम तक़ल जुमान, मतलब कि इस दिन से मुराद ग़ज़वे बदर का दिन है और दोनों फ़ौजें से मुराद मुसलमानों और काफिरों की फ़ौजें मुराद हैं। और ये वाक़या 17 रमज़ान मुबारक को पेश आया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तादाद 300 थी और मुशरिकीन 1000 के करीब थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब की और कुफ़ार को शिकस्त हुई। इनमें से 70 से ज़्यादा मारे गए और इतने ही गिरफ़्तार हुए। क्लियर। आयत नंबर 42, आयत नंबर 42 की तरफ आप आएंगे। आयत नंबर 42 देखें आप। इज़ा अंतुम बिल उद्दति दुनिया वहुम बिल उद्दतिल कस्वा वराकिबु अस्फला मिनकुम वलौ तवद्दतुम लख्तलफ्तुम फ़ी मियाद वलाकिन अल्लाह लियक़ज़िल्लाहु अमरन काना मफ़ऊलन लियुहलिका मन हलका अन बय्यनातिन वयुही मन हय्या अन बय्यनातिन इन्नल्लाह समीउन अलीम। वर्ड्स टू वर्ड्स मीनिंग देखें। इस जब अंतुम तुम बिल उद्दति दुनिया करीब के नाके पर, बिल उद्दति दुनिया बिल उद्दति दुनिया का है वादी के उस जानिब और किनारे, वहुम बिल उद्दतिल कस्वा उस जानिब उस किनारे, वराकिबु काफ़िला अस्फला नीचे उतर गया, अस्फला नीचे उतर गया, मिनकुम तुमसे, वलौ और अगर, तवद्दअतुम आपस में वादा करें, आपस में वादा करें, लख्तलफ्तुम फ़ी मियाद यानी वक्त मईन, वलाकिन और लेकिन, लियक़ज़िल्लाहु मंजूर था अल्लाह को, अमरन काम, काना मफ़ऊलन जो मुक़र्रर था, लियुहलिका ताकि मरे, मन हलका जिसको मरना है, अन बय्यनातिन यकीन जानकर, वयाहिया और जीता रहे, मन हय्या अन बय्यनातिन बसीरत के साथ यानी हक़ पहचान कर, व इन और जो कुछ और कुछ शक नहीं, अल्लाहु अल्लाह लसमीउन सुनने वाला, अलीमुन
جاننے والا ہے۔ ترجمہ: اور جس وقت تم مدینے کے قریب ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور اللہ اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اور اگر تم لوگ جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم اور تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا وہ کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی حق جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر ہے آپ کے پاس 42۔ آیت نمبر 42 میں جو ہے بیسکلی کس کا ذکر آیا ہے؟ جنگ بدر کا ہی ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، جنگ بدر کا ذکر آیا ہے۔ یہاں پہ اب 2 گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک تھا ابو سفیان کا گروہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آیت نمبر 42 کا سکیچ یہاں پہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 42 یعنی 2 گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک گروہ تھا ابو سفیان کا گروہ، اور دوسرا کس کا گروہ تھا؟ ابو جہل کا گروہ۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ کم تھی، اور اسلحہ بھی ان کے پاس کم تھا، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی جو تھی ان کے پاس کیا تھیں؟ یعنی کم تھی، یعنی کم مقدار میں جو تھی ان کے پاس تھی۔ آیت نمبر 42 ہے اذا انتم بالعدۃ الدنیا، ٹھیک ہے، تم قریب والی جگہ پر تھے، یعنی قریب کے ناکے پر تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت کا خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی جانب جو تھا کیا تھا؟ رواں تھا، یعنی اس جانب تھا، یعنی بدر کے لشکر جو تھا مسلمانوں کا بدر کی اس جانب تھا، یعنی بدر کے میدان کے اس جانب تھا، جو کہ مدینہ طیبہ سے جو تھی کیا تھی؟ دور تھی۔ جب ابو سفیان کے گروہ کا تجارتی جو تھا تجارت وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کے نچلی جانب 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف جو تھا وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں کیا کر دیا تھا؟ لا کھڑا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت مہین کر لیتے تو بھی مسلمان اپنی قلیل تعداد اور سر و سامانی اور کفار کی کثیر تعداد اور ان کے ساتھ سامان کی کثرت دیکھتے تو ہیبت اور خوف کی وجہ سے وہ کیا کر جاتے؟ ہمت ہار بیٹھتے، اور میدان جنگ سے وہ کفار کنارہ کشی جو تھے اختیار کر کے نکل جاتے۔ لیکن مدت مقرر کیے بغیر لڑائی جو تھی اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دشمنان دین کی ہلاکت کا کام جو تھا وہ پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی جو تھا کیا کیا تھا؟ جمع کر دیا تھا۔ لیہلک من ہلک عن بینات، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین کے اسباب کی کمی کی وجہ اور تیاری کی نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں جو تھے وہ کیا تھے؟ مبتلا تھے۔ ان کی جائے قیام یعنی جہاں پر ان کا پڑاؤ تھا وہاں جو تھا وہ پانی سے جو تھا بہت دور تھا، زمین ریتیلی ہونے کی وجہ سے جو تھا اس میں ان کے پاؤں جو تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ دھنس جاتے تھے۔ اور جب کہ لشکر کفار کا حال کیا تھا؟ ان کی تعداد جو تھی بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کا سامان اور ہتھیار ان کے پاس جو تھے وافر مقدار میں جو تھے وہ موجود تھے، اور وہ پانی کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی زمین ریتیلی نہ ہونے کی وجہ سے جو تھی ان کے لیے کیا تھا؟ چلنا جو تھا کیا ہو گیا تھا؟ آسان تھا ان کے لیے۔ مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان کا قافلہ تھا جس سے بوقت ضرورت انہیں مدد بھی حاصل ہونے کی امید تھی۔ یوں بظاہر حالات کا کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی تو اس وقت
اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو بڑی فتح نصیب ہوئی اور کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست جادار انبیاء علیہ السلام کا عظیم معجزہ اور نبوت کے دعوے کی صداقت پر مضبوط دلیل ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے نیز مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح کی بشارت اس وقت دی گئی تھی جب بظاہر ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نہ تھے۔ یوں بدر فتح سے نبی اور آخر الزمان کی نبوت کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کفر اختیار کر کے ہلاک میں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کے پاس آیت نمبر 42 کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 43۔ آیت نمبر 43 دیکھیں آپ لوگ، اذا یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو ارکہم کثیرا فشلتم وتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلام انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ، اس وقت خدا نے تمہیں خوف میں کافروں کی تعداد کو کم دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ ورڈز ٹو ورڈز میننگ نوٹ ڈاؤن کریں۔ اس جب، یریکہم دکھانا، اللہ فی میں، منامک خواب، قلیلاً تھوڑا، ولو اور اگر، ارکہم دکھلایا، کثیراً زیادہ، لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، وتنازعتم جھگڑا ڈالتے، فی الامر کام میں، ولیکن اور لیکن، اللہ سلام بچا لیا، انہو اس کو خوب معلوم ہے، انہو علیم اس کو خوب معلوم ہے، بذات جو بات ہے، صدور دلوں میں۔ آیت نمبر 43۔ آیت نمبر 43 میں بیسکلی جو ہے کس کا ذکر آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو تھا ذکر جو ہے آیا ہے۔ آیت نمبر 43 میں مسلمانوں کو خواب میں تعداد کم دکھانے کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ بدر کے دن مسلمانوں کے نظروں میں کفار کا کم دکھانا اور کفار کے نظروں میں مسلمانوں کا زیادہ دکھانا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ ایک طرح سے احسانات تھے۔ ٹھیک ہے، احسانات کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اب اذا یریکم اللہ فی منامک قلیلا، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 43 کا خلاصہ اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی۔ آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو ان کی ہمتیں اور بڑھیں، اور اپنے ضعیف اور کمزوری کا اندیشہ نہ ظاہر کیا، اور انہیں دشمن پر جرت جو تھی کیا ہوئی؟ پیدا ہوئی، اور دل ان کے جو تھے مضبوط ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار کے تھوڑے دکھائے گئے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں گے اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو تو وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابلے کے لیے آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب نہیں ہوا، اور خواب میں تعداد کم دکھائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرمایا اور کفار کو کیا دی؟ شکست دی۔ یعنی جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا احسان کیا تھا؟ یعنی کفار جو بظاہر تعداد میں بہت زیادہ تھے، مسلمانوں کو کیا دکھائی دیے؟ کم دکھائی دے رہے تھے۔ اگر زیادہ دکھائی دیتے تو وہ کیا کر جاتے؟ ہمت ہار جاتے۔ کون لوگ؟ مسلمان لوگ۔ اسی طرح مسلمان جو بظاہر کم تھے تو کفار کو کس طرح دکھائی دے رہے تھے؟ زیادہ تعداد میں دکھائی دے رہے تھے، تاکہ ان کو جو ہے کیا کریں؟ ان میں مقابلہ کرنے کی جو ہے جرت جو ہے وہ نہ ہو۔ آیت نمبر 44
44 آیت نمبر 44 کی طرف اب آتے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمْ إِذَا تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، اور اس وقت تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا اور ان کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ ورڈز ٹو ورڈز میننگ دیکھیں۔ وَإِذْ اور جب، یُریکُہم دکھلایا، اِذ جب، تقیتم مقابلے کے وقت، فی اعینکم تمہاری نظروں میں، قلیلاً تھوڑی، یقللکم کم، فی اعینہم تمہاری آنکھوں میں یا نظروں میں، لیقضی اللہ تاکہ ڈالے اللہ امراً کام، کانا مقرر، مفعولاً ہو چکا تھا، وَإِلَى اور للہ اللہ تک، ترجع پہنچتا ہے، الامور ہر کام۔ ترجمہ، اور اس وقت تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا اور ان کو نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع جو ہے خدا کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 44 آیت نمبر 44 ہے آپ کے پاس۔ غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ذکر ہے، تعداد کم دکھانا، فرشتوں کی مدد اور باران رحمت، ٹھیک ہے۔ اِذْ یُریکُہم اللہ وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کا خلاصی کی دیکھیں آپ۔ اور اے مسلمان یاد کرو جب لڑتے وقت تم اللہ کی اور تم کافر جو تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھائے۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار بہت تھوڑے جو تھے وہ کیا کر دکھائے؟ کم کر کے دکھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے، ان میں اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کہ تم گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ تو اس نے کہا میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ کتنے تھے؟ حالانکہ وہ جو تھے 1000 تھے، اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہے تھے کہ مقابلہ کرنے اور جنگ میں آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھائی دینے میں حکمت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی صداقت ظاہر ہو جانے اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جانے اور کفار پر ان کی جرأت بڑھ جانے، اور جبکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی دینے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں اور بھاگ نہ پڑیں، اور یہ بات ابتدائیت میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان جو تھے بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ کلیئر گرلز، یہ تھا آج کا ہمارا درس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ درس تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔